अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं 4 TV। मैं हूं मोहम्मद वाजिद पाशा। 4 TV के स्पेशल प्रोग्राम नूर हिदायत में आप तमामी नाजरीन का दिली इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, हफ्तेवारी ये खुसूसी प्रोग्राम आप तमाम नाजरीन के इस्तिफ़ादे के लिए 4 TV की जानिब से पेश किया जाता है। हमेशा की तरह आज हमारे स्टूडियो में ज़हमत दी गई है, तशरीफ़ फरमा है आपके सवालात के जवाबात देने के लिए शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद शाह सादिक़ मोहिउद्दीन साहब फ़हीम, सदर नशीन दारुल क़दा वल इफ्ता लिल हिंद। नाज़रीन, आप भी इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस मुबारक प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद टेलीफ़ोन नंबर के ज़रिए शामिल होना होगा। गुफ्तगू का हमारा ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। सवालात व जवाबात का ये खुशगवार प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मुफ्ती साहब के इफ्तिताही कलिमात के ज़रिए। जी मुफ्ती साहब, क्या फरमाते हैं नाज़रीन के लिए खुसूसी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। नाज़रीन मुहतरम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसानों की रहबरी और रहनुमाई करता है। ख़्वाह वो इबादत हों, मामलात हों, समाजी रवाबित व ताल्लुक़ात हों, तिजारत व कारोबार हों, हर जगह इस्लाम की रहबरी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के पास जो दीन काबिल कबूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अहकाम फितरी हैं जो रास तौर पर इंसानी दिलों पर दस्तक देते हैं। सारे अहकाम और सारी हिदायत उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों ही का फ़ायदा मुज़मर रखा है। जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया गया है उनको करने से बहुत से दीनी और दुनियावी और रूहानी मनाफ़े इंसानों को हासिल होते हैं, और जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे बाज़ रहने और रुक जाने से बहुत से मज़र्रात और नुक़सानात से इंसान महफूज रहते हैं। इस हकीकत को अगर समझ लिया जाए तो फिर इस्लाम का कबूल करना भी आसान हो जाता है और फिर उस पर अमल करना भी हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। और इस तरह इस पर अमल करने से ख़्वाह वो कोई भी हों, हमारे माशरे में राहत और रहमत के बहुत से पहलू जलवगर हो सकते हैं। और आज हमारा माशरा ज़हमतों का और तकलीफ़ का शिकार है तो सिर्फ़ इसलिए है कि वो इस्लाम से दूर है। इस्लाम से जितना ज़्यादा इंसान करीब होते जाएंगे उतना ज़्यादा उनके लिए राहत और रहमत का सामान होता जाएगा। इसीलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए से ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहबरी और रहनुमाई के लिए दावत आम दी जाती है कि जो भी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, मशाकिल हैं, ख़्वाह वो किसी पहलू से हों, यहाँ दरियाफ़्त करके उसका हल मालूम कर सकते हैं ताकि अमल की राह आसान हो। और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दीन से करीब हो जाएँ और हकीकी माना में दीनदार बन जाएँ और फिर दीन के सारे अहकाम और उसके समझी तफसीलात से वाकिफ़ होकर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमको तौफ़ीक़ भी बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। जी नादरीन, यकीनन इस्लाम एक मुकम्मल दीन फितरत है। इस्लाम से वाबस्ता और इस्लाम से गैर वाबस्ता तमाम अफराद के लिए एक मुकम्मल निज़ाम हयात फ़राहम किया है। जो लोग वाबस्ता हैं वो इस्तिफ़ादा करते हैं, जो वाबस्ता नहीं है वो भी इस्तिफ़ादा करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं हुसैन आलम से बोल रहा हूँ जी। ये 4 जो मुहर्रम, जिलहज, इसको हराम क्यों कहते हैं, हरम क्यों नहीं कहते? जैसे मस्जिद हराम है जी जी, तो हराम लफ्ज़ तो अच्छा नहीं है, तो हरम क्यों नहीं कहा जाता? जी जी, जरा मौलवी साहब से मालूम करना है। शुक्रिया मोहतरम आपके सवाल करने का। जी मुफ्ती साहब, आपको शायद गलतफहमी हो गई है
اردو میں حرام کے ایک معنی ایسی چیز کے ہیں جو ناپسندیدہ ہے، لیکن عربی میں حرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے قابل احترام چیزوں کے لیے بھی، معظم اور محترم چیزوں کے لیے بھی۔ چنانچہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں مسجد الحرام، ظاہر ہے یہ مسجد حرام نام ہے بیت اللہ شریف کے اطراف جو مسجد بنی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ یہ مسجد حرمت والی ہے، تعظیم و تقدیس والی ہے، اس کی تعظیم و تقدیس لازم ہے، اس اعتبار سے اس کی حرمت ہے، اسی لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اور جیسے آپ نے پھر شاید اعتراض کیا ہے کہ اس طرح لفظ حرام کیوں استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے جو چیزیں حرمت والی ہیں، عظمت والی ہیں، تعظیم والی ہیں، ان کے ساتھ حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی حرمت کے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا، مفتی صاحب نے آپ کو جواب عنایت کیا۔ آئیے اس سوال کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، دیکھیں ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، میں محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں کلور سے۔ فرمائیے ابراہیم صاحب۔ جی مفتی صاحب کو میرا سلام، جو ہے میں مفتی صاحب کو دیکھ کے جو ہے بہت خوش ہو گیا میں، ماشاءاللہ۔ جی میرا سلام بولنا مفتی صاحب کو کلور سے۔ دوسرا کوئی سوال نہیں ہے میرا، صرف میں ان کے جو سوال جواب کو سنتے رہتا ہوں، جی میں دیکھ کے جو ہے ان کو خوش ہو گیا، میرے لیے دعا فرمائیے کے لیے۔ ہمارے ابراہیم بھائی آپ کوئی سوال بھی کر لیجئے تاکہ سننے والوں کو اس سے استفادہ ہو۔ یقیناً آپ کا ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ نے جن مسرتوں کا اور خوشیوں کا اظہار کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ان مسرتوں اور خوشیوں اور نسبت و تعلق کی جو اہمیت اور اہمیت خصوصیت ہے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً ہم قدر کرتے ہیں آپ کی محبت کی اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول بھی فرمائے اور بہتر سے بہتر جزا اللہ عطا فرمائے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے سماعت کیا، مختلف ناظرین ہم سے وابستہ رہتے ہیں، سوالات بھی ہیں، اپنی نیک تمنائیں، نیک خواہشات کا اظہار بھی ہے۔ کئی سوالات ہیں ناظرین معاشرے کی خرابیوں کو لے کر۔ معاشرہ بہت خرابیوں کی طرف بہت زور سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کئی ایک ہیں۔ مفتی صاحب نے جیسے آغاز میں آپ کو بتایا کہ اسلام ایک مکمل دین فطرت ہے، یہ ایسا قانون ہے جو تعلیم قیامت سب کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ آئیے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے روزگار کے لیے جو ہے نا دعا فرمائیے۔ ضرور۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فرید خان علی جا کوٹلے سے۔ کوئی سوال فرید خان صاحب؟ جی یہ سب دعا کرنے کا سوال ہے بس۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی مفتی صاحب تجارت کے لیے، روزگار کے لیے کچھ دعائیں چاہتے ہیں۔ تجارت میں اور کاروبار میں برکت کے لیے دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ شرعی احکام کی پابندی، سنتوں کا اہتمام اور سنتوں کی اتباع و پیروی، اور اس کے ساتھ ساتھ صداقت اور دیانت، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سلسلے میں دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت اور راحت اور رحمت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے۔ آپ سے خواہش ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مسائل بہت آسانی کے ساتھ حل بھی ہوں گے اور دشواریاں دور بھی ہوں گی، انشاءاللہ کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا تجارت اور تجارت میں برکت سے متعلق نہایت اہم گفتگو اور اہم باتوں کو۔ آئیے ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، دیکھیں ان کا کیا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام صدیق احمد ہے، میں کوکٹ پلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے جی کہ آج مختلف حصوں میں امت بٹی ہوئی ہے چار اماموں کو لے کر۔ جی دین اسلام چار اماموں کو ماننے پر ہے یا دین اسلام الگ ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ مفتی صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور وہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔
عبادات و معاملات وغیرہ جیسے احکام سے متعلق وہ مسائل جو منصوص ہیں کتاب و سنت سے راست طور پر ثابت ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اختلاف ایسے امور میں ہیں جو غیر منصوص ہیں اور جن کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں، آپس میں تطبیق دینے کے بعد کچھ مفہوم الگ نکلتا ہے، تو ظاہر ہے ائمہ اور مجتہدین اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اختلاف فروعات میں ہیں، اصول میں نہیں ہے۔ اصول میں اختلاف ہو تو ظاہر ہے ناپسندیدہ ہے، فروع میں اختلاف ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اس اختلاف کے نظائر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون کے بعد خلفائے راشدین کے عہد زرین میں بھی ملتے ہیں، صحابہ کرام کی مبارک حیات میں بھی ملتے ہیں۔ ان اختلافات کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی تشجیع فرمائی ہے، اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ظاہر ہے یہ جو رحمت والا اختلاف ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے درمیان جو اختلاف ہے، ایسے ہی غیر منصوص مسائل میں ہے، یا یہ کہ مختلف روایات جہاں آ جاتی ہیں اس سلسلے میں کسی نے کسی روایت کو لیا، کسی نے کسی روایت کو لیا ہے، تو یہ انتشار ایسا نہیں ہے کہ جس سے امت بڑھ گئی ہے، بلکہ امت متحد ہے، متفق ہے۔ حنفی شافعی کو، شافعی حنفی کو، مالکی حنبلی کو، حنبلی مالکی کو، سب کو درست سمجھتے ہیں، حق پر سمجھتے ہیں، ثواب پر سمجھتے ہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے۔ نہ اختلاف کوئی وجہ اختلاف ہے کہ جس کو آپ اختلاف کا نام دیں، آپ نے اس اختلاف کا نام دیا، یہی بہت بڑی سمجھیے آپ کی غلطی ہے، آپ اس کی اصلاح فرما لیں۔ یہ چار ائمہ اربعہ جو ہیں اور یہ جو مکاتب فکر ہیں، اس کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب اصول میں متفق ہیں۔ فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف قیامت تک رہے گا، اس اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کے اندر جو لچک اللہ نے رکھی ہے، اس کی خوبی یہی ہے کہ اس کے اندر ایسی مختلف شکلیں اور پہلو بھی ہیں کہ جن میں عمل کرنے میں آسانیاں اور سہولتیں ہیں۔ جی ناظرین، نہایت ہی اہم گفتگو کو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی اسلام میں پیر چھونا کہاں تک جائز ہے؟ ٹھیک، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں خیرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا سننا؟ اسلام میں پیر چھونا کہاں تک ٹھیک ہے؟ اچھا، اسلام میں پیر چھونا، اسلام میں پیر چھونا عام طور پر ثابت نہیں ہے، البتہ خصوصی احوال میں اگر چھو لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج اور ممانعت بھی نہیں ہے، چونکہ عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول اس طرح نہیں تھا، وہ ہمیشہ پیر نہیں چھوا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع پر ایسا ثابت بھی ہے، حضور پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاب میں اپنے مبارک قدم رکھے ہوئے سواری پر سوار ہو گئے تھے، ایک صحابی رسول نے آپ کے قدموں کو بھی بوسہ دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں منع نہیں فرمایا، تو اس سے علماء جواز کی صورت نکالتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مقتدی ہیں، دیندار ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، یا والدین ہیں کہ جن کے نفس کے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے پیر چھوئے، ان کا نفس جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے، ان کا نفس موٹا نہیں ہے، ان کے دل میں آرزو و تمنا نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے قدموں کو چھوئیں۔ ظاہر ہے ایسے جذبات والوں کے ساتھ اگر غلبہ شوق و محبت میں ان کے قدموں کو چھو لیا جائے یا چوم لیا جائے تو شرعاً منع نہیں ہے۔ جی ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور بھی کالرز ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام سیما ہے اور میں جو ہے تو شالی منڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ جی مفتی صاحب کو میرا سلام بولیے۔ ضرور۔ جی ایک سوال کرے تھے بہن جس سے پہلے کہ ایسے کرسی کی پتک پہنے تو گناہ ہوتا ان کے فرمائے تھے مفتی صاحب۔ جی جی۔
یا اللہ کی پتک بھی پہنے گلے میں دن رات تو اس سے بھی گناہ ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، اس پدک کے پہننے کا استعمال کیسے ہونا چاہیے مفتی صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی، ایسا کوئی زیور آپ زیبتن کریں کہ جس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو یا قرآن پاک کے مبارک آیات لکھی ہوئی ہوں یا درود پاک لکھا ہوا ہو. ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح کا زیور استعمال کرتی ہیں تو احتیاط کریں. عام طور پر گھر میں ہوں، آپ کسی دعوت میں تقریب میں شرکت میں ہوں تو آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں، بشرطے کہ اس کے جو حروف ہیں آپ کے بدن سے نہ لگ رہے ہوں. اگر حروف بدن سے لگ رہے ہوں تو ظاہر ہے پھر آپ کو باوضو رہنا پڑے گا. اور اگر پچھلا حصہ اس کا آپ کے بدن سے مس ہوتا ہے جس پر حروف ابھرے ہوئے ہیں وہ اوپری حصے میں ہیں، آپ کے بدن سے مس نہیں ہوتا تو یہ قید نہیں رہے گی کہ آپ باوضو رہیں. لیکن ایک بات کا اہتمام بہرحال ضروری رہے گا کہ جب کبھی آپ طہارت خانے میں جائیں یا کوئی خاص تعلق آپ میاں بیوی کا قائم کرنا چاہیں تو ایسے موقع پر ایسے مبارک چیزوں کو اپنے بدن سے علیحدہ کر دیں. اس کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اگر استعمال کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ان ساری احتیاطات کو ملحوظ رکھا نہیں جا سکتا. جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا جواب کو، گفتگو کو. آئیے ایک اور کالر ہیں ٹیلی فون لائن پر منتظر، دیکھیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حسین علم سے بات کر رہی ہوں. میرے بھونے کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں آپ سے بات کرنا ہے. جی بتائیے. ہمارے بھونے اور ان کی ساس ہے تو ہر مہینے میں سال میں ان کو یہاں بھیج ڈالتے نانا نانے کی وجہ سے. کیا اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ بتا سکتے؟ آ کے لے کے بھی نہیں جاتے انہوں، مہینہ 2 مہینے یہاں چھوڑ ڈالتے، پھر فون کرے تو بولتے آتم بولتے آتے نہیں. اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے؟ ٹھیک ہے، شکریہ. زوجین کے جو ٹھیک ہے، ہماری چھوٹی بہن اس سلسلے میں فکر مند ہے کہ ان کی اپنی بہن صاحبہ کا مسئلہ کچھ نامناسب ہے ان کے بہن بھائی کا، یہ کہ ان کے شوہر والوں کا، ان کی بہن کے شوہر کے خاندان والوں کا رویہ کچھ صحیح نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ بات ایسی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں عام طور پر بہت زیادہ ایک مرض کا شکل اختیار کر چکی ہے. گھرانوں میں ہمارے اس طرح کی دراڑ آ چکی ہے. رشتوں میں وہ بات، وہ خلوص و محبت و پیار پہلے جیسا تھا باقی نہیں رہا ہے. انسان اس وقت بالکل خود غرض بن گیا ہے اور غیر اخلاقی صورتحال معاشرے میں عام ہو گئی ہے. اور انسان حقیقی معنی میں جو کامل انسان ہیں وہ عنقا ہوتے جا رہے ہیں. بس غیر سنجیدگی عام ہو گئی ہے. غیر سنجیدہ افراد معاشرے میں پھیل جانے کی وجہ سے اور ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے بہت سے مفاسد ہمارے معاشرے میں اور ازدواجی زندگی میں آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ جس میں تربیت کی بڑی ضرورت ہے. اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی بہن صاحبہ اور بہن بھائی صاحب کسی عالم دین سے رجوع کر کے اپنی تفصیلات اور شکوے شکایتیں ان کے سامنے رکھیں اور وہ سننے کے بعد جو ہدایات دیں آپ اس پر عمل کریں تو ظاہر ہے انشاءاللہ وہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. ہمارا یہ پروگرام اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ وہ سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے اور یہ کہ اس سلسلے میں کوئی لمبی چوڑی بات کی جائے. جی آپ نے سماعت کیا ناظرین. آئیے اور بھی کالرز ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ قرآن شریف پڑھنے میں جو ہے خواتین جو ہے منہ تک نہیں لاتی، ہونٹ تک نہیں لاتی، اور مطلب جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو میں یہ غور کری کہ پورے کے پورے عورتیں ویسے ہی بغیر منہ ہلا کے قرآن پڑھ لیتے. تو اس طرح قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں جائز، یا کس طرح پڑھنا چاہیے پوچھنا تھا. اور تھوڑی آواز جو اپنے کانوں تک آتی اس طرح پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے یہ پوچھنا تھا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ میرا نام عطیہ ہے، میں نورخواہ مزار سے بات کر رہی ہوں. شکریہ. جی کیا بغیر منہ ہلائے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیسا ہے؟ تلاوت نام ہے زبان کو اور ہونٹوں کو حرکت دینے کا. آپ اگر اپنا دہن بند رکھیں گے، زبان کو بھی حرکت نہیں دیں گے، ہونٹ بھی نہیں ہلائیں گے اور اس طرح قرآن پاک میں آپ کی نظر ہوگی اور آپ اپنے تصور میں اور خیال میں اسے پڑھتے جائیں گے، اس کا نام تلاوت نہیں ہے. اس کو پڑھنا بھی نہیں کہتے، اسے تلاوت بھی نہیں کہتے. ظاہر ہے تلاوت کا اطلاق ہوتا ہے قرآن پاک کے حروف کو زبان سے ادا کرنے سے، خواہ وہ آپ
अगर किसी को तकलीफ़ ना हो तो आप समझिए जहरन तिलावत करें, या कम से कम अगर किसी को मशगूल करना नहीं है और दूसरों को तकलीफ़ से बचाना है तो ज़ाहिर है कि आप सिर्रन यानी आहिस्ता तौर पर तिलावत करेंगे। आहिस्ता के माना यही है कम से कम आपको सुनाई दे, तो उस वक्त वो तिलावत समझी जाएगी। जी, आइए नाज़रीन, तिलावत कुरान का तरीक़ा क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, आपने समाअत किया। दूसरे कॉलर को शामिल कर लेते हैं, देखिए उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। इमरान बात कर रहा हूँ साहब, रियासत नगर से। जी जी इमरान साहब। जी साहब, मैं फंक्शन में गया था साहब, खाना जबरदस्ती डालते बात सामने, तो वो लोग खाना बात जने बचा के चले छोड़ देते वैसे दस्तर पे। ये खाना जबरदस्ती डालना ठीक है नहीं, ये मालूम करना था। जी जी शुक्रिया इमरान साहब, बहुत दिनों के बाद आप रुजू हुए 4TV से। आइए मुफ्ती साहब को रुजू करते। रिस्क काबिल एहतराम चीज़ है कि वो ज़ाया होने न पाए। अगर हम खुद इस्तेमाल न कर सकते हों तो किसी और के इस्तेमाल में आ जाए, इसका एहतमाम बहरहाल ज़रूरी है। दावतों में आप अगर किसी मेहमान की खुशनुदी के लिए खाना वगैरह उसके प्लेट में डालते हैं तो ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत का लिहाज रख कर डाला जा सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप डालें, ज़ाहिर है बच जाए और इस तरह वो ज़ाया हो जाए तो ये समझिए रिस्क की नाकदरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरीमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज़्ज़त करो, इकराम करो, मतलब ये कि उसकी बेहुरमती मत करो, उसको ज़ाया मत करो। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है। इस वक्त दावतों में इस तरह होता है कि लोग ज़बरदस्ती डालते हैं। ज़बरदस्ती करना दुरुस्त नहीं है। अगर आप किसी की खातिर तवाज़ो करना चाहते हैं, उसकी खुशनुदी या उसको समझिए खुश करना चाहते हैं, आप ज़रूर डालें, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना फिर ये मुनासिब नहीं है। और फिर यह है कि दस्तरखान पर या खाने की मेज़ पर किसी और एक के साथ आप इस तरह का सलूक करें और फिर दूसरों से इस तरह सलूक ना हो तो ज़ाहिर है दूसरों को इससे नाराज़गी भी होती है, दिलों को तकलीफ़ भी होती है। इन सारे पहलुओं को सामने रख कर एहतियात की जाए और इस बात की समझिए ज़रूर इस बात को ज़रूर मलहूज़ रखा जाए कि रिस्क की बेहुरमती न होने पाए और किसी की दिल शिकनी होने न पाए। जी नाज़रीन, आपने समाअत किया जवाब को, गुफ्तगू को। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, देखिए उनका क्या सवाल है, वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं सफिया बात कर रही हूँ। जी कहाँ से बात कर रही हैं बहन? हाँ, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। जी बताइए। दरगाह को जा सकती क्या? जी जी ठीक है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ेगा। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं 4TV का स्पेशल प्रोग्राम नूर हिदायत। सवालात का सिलसिला जारी है। दीनी गुफ्तगू, दीनी मसाइल आप समाअत कर रहे हैं, इबादत से मुताल्लिक़ हो, माशरे की ख़राबियों से मुताल्लिक़ हो या दीगर और। आइए कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी। गालिबन लाइन कट हो गई है। नाज़रीन, आप समाअत कर रहे हैं इस्लाम क्या है और इस्लाम कैसा मज़हब है, कितनी खूबियाँ इस्लाम ने इस्लाम से मानने वालों को और इस्लाम से न मानने वालों को भी फराहम करता है। मुआशरे में ख़राबियों का रोज़ अफ़ज़ों इजाफ़ा हो रहा है। आपने समाअत किया आज के प्रोग्राम में कि शादियों का जो मसला है, रिस्क की जो ख़राबी है, कई किस्म के पकवान पकाए जाते हैं, उनका सही इस्तेमाल भी नहीं होता। ये सब अल्लाह की बारगाह में काबिल गिरफ्त हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। साहब, मैं कुछ भी काम मेरे को बन रहा नहीं साहब। जी कुछ भी काम नहीं बन रही है, काम भी जा रहा हूँ, काम नहीं बन रहा है। ठीक, आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं? मैं शाहीन नगर में रहता हूँ, मेरा MD मसूद अली नाम है। जी ठीक, शुक्रिया मसूद साहब। जी काम न बनने की आम शिकायत है, लेकिन आप कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। छोटे छोटे काम भी अख्तियार किए जा सकते हैं। मामूली से मामूली काम भी आप करते हुए अपने लिए रोज़गार फराहम कर सकते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है काम करना ही कामयाबी है। तो इसको सामने रखें, आप मेहनत करें, जद्दोजहद करें, खुद असबाब बनते हैं और रास्ते खुलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम आप आसमान पर उड़ने लग जाएं, बल्कि तदरीज
کا قانون اللہ نے دنیا میں بنایا ہے. آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کسی بھی چھوٹے سے کاروبار کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. کم سے کم خرچ میں کسی کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. جی آئیے اس گفتگو کے بعد اور اس جواب کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں. دیکھیں ان کا کیا سوال ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا. جی جی میں اویسی ہل سے بات کر رہی ہوں. جی جی میرے کو استخارہ کی نماز کا طریقہ معلوم کرنا تھا. جی اور وہ نماز کا وقت بھی معلوم کرنا تھا, کیا وقت ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ بہن آپ کی کال کرنے کا. جی کسی کام کے بارے میں آپ کو تذبذب ہو کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے, دل آپ کا کسی ایک طرف مطمئن نہ ہو, تو اس سلسلے میں 2 باتوں کا اہتمام بہرحال ضروری ہے, استخارہ اور استشارہ. استخارہ کہتے ہیں اللہ سے خیر مانگنے کو, اور استشارہ کہتے ہیں اللہ والوں سے, نیک بندوں سے مشورہ کرنے کو. تو ان دونوں کاموں کو کرتے ہوئے اس کے بعد قدم آگے بڑھائے جائیں تو انشاءاللہ خیر کے اسباب بنتے ہیں. استخارہ کے معنی ہے طلب خیر, اور اس کا طریقہ سمجھیے احادیث پاک میں جو دعا وارد ہے وہ آپ کو سنائی جا سکتی ہے. استخارہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, آپ دن کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کی طبیعت آمادہ ہو اور طبیعت میں آپ کے رجوع اللہ ہونے کا جذبہ ہو, آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں, نفل نماز, اور اس کے بعد دعا کریں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی. تو اس طرح آپ دعا کریں تو انشاءاللہ جو خیر کے پہلو ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اسباب بن کر سامنے آئیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. جی آپ نے سماعت کیا ناظرین استخارے سے متعلق مفتی صاحب کے بیان کو, ان کی گفتگو کو. آئیے مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مسائل دین, اسلام, مذہب, قوم, ملت, یہ ایسے چنندہ باتیں ہیں, یہ ایسے سوالات ہیں جو سب کی ضرورت بن گئے ہیں, سب کے معلومات کے لیے بے حد ضروری ہے. آئیے کالر بھی ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, دیکھیں ان کا کیا سوال ہے, وہ مفتی صاحب سے کیا مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک گزارش ہم آپ سے کر لیتے ہیں, جو ہمیشہ ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی کال لگ جائے تو برائے مہربانی آپ ٹی وی کے کمرے سے باہر ہو کر بات کریں, یا اگر ٹی وی کے کمرے میں موجود ہوں تو آپ ٹی وی کے ویلوم کو مکمل آف کر لیں, مکمل بند کر لیں. ناظرین اکرام آئیے کالر. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال بتائیے. جی مجھے ایک پوچھنا تھا, یہ جو قربانی جو دیتے ہیں کتنا کیسا مطلب جی جی حصے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ, جانور میں کتنے حصے ہوں گے؟ جی جی ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں. جی ابھی آپ نے استخارے کی دعا سماعت فرمائی, اس کا آخری حصہ یہ ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا آپ کو کسی بھی کتاب میں احادیث کی مل جائے گی, یہ طریقۂ نماز کی کتابوں میں دستیاب ہو جائے گی, یا اہل خدمات شرعیہ جو جامعہ سے شائع ہوئی ہے اس میں آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں. اور ہمارے دوسرے کارن نے سوال کیا ہے قربانی میں کتنے حصے ہونا ایک جانور میں؟ ہاں, اگر آپ قربانی میں بڑا جانور استعمال کر رہے ہوں جیسے گائے بیل ہے یا اونٹ وغیرہ ہے تو اس میں 7 حصے شریک کیے جا سکتے ہیں. 7 حصے سب کے سب تقرب کی نیت سے, یعنی قربانی کی نیت سے, اللہ کی رضامندی کی نیت سے شریک کیے جائیں. اور اگر کوئی ایک آدھ حصہ ایسا ہو جو کھانے کی نیت سے اس میں اس نے شرکت کی ہے, تقرب اس کا مقصد نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی شرکت درست نہیں ہے. اس لیے تقرب کی نیت کے جذبے سے
قربانی میں 7 حصے شریک کیے جا سکتے ہیں، قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے شریک کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اس گفتگو اور اس جواب کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میں ایک ہمارے نانی ہے، میرے پرنانی جی، تو انہوں جو ہے 102 سال کے تھے ماشاءاللہ، اور نہ ان کا کل انتقال ہوا 9 بجے صبح میں، جی انا للہ۔ اور بہت اچھی جگہ ملی ان کو قبرستان میں بھی، اور ان کی خبر بھی اچھی جگہ تھی ان کے تھے، ماشاءاللہ۔ تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو نا۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں، مراد نگر سے۔ آپ کی نانی کا نام بتا سکیں گے آپ؟ رحمان بھی تھا ان کا نام، اور انہوں سگڑ پوتروں کو دیکھے، سگڑ پوتریوں کو بھی دیکھے، جی، اور اگر کچھ خوشی کا کام رہا گھر میں تو کچھ کیا پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا؟ ٹھیک ہے، شکریہ محترمہ آپ کی کال کرنے کا، دونوں باتیں مفتی صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے پرنانے صحابہ نے بڑی طویل حیات پائی ہے، یہ اللہ کا ان پر انعام ہے، الحمدللہ۔ کل وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہیں، ہم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا گلشن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضائے رحمت میں ڈھانپ لے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور دنیا سے کہیں اور کہیں اور کہیں زیادہ ان کے لیے راحت اور رحمت کا اور سکینت کا سامان فرمائے۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اور سارے ایمان والوں کو دعا میں شامل رکھیے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے آپ کو یہ بے نہایت اجر و ثواب ملے گا۔ آپ ان کے لیے سارے ثواب کرنا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے آپ صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں، تلاوت قرآن کر سکتی ہیں، کوئی بھی کار خیر کر کے آپ اس کا ثواب ان کو پہنچا سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور اس کا ثواب ان کو پہنچے گا، ملے گا، اور دعا کا خاص اہتمام کیجیے۔ آپ نے سماعت کیا ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، منتظر ہیں، ان کا 4TV کے خصوصی پروگرام نور ہدایت میں استقبال کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، معاشرے کی خرابیاں یہ نہایتی اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس پر ہمیں توجہ دینا ہے، یہ روزانہ کا موضوع بن گیا ہے، یوں سمجھیے آپ۔ اس میں ایک اہم مدعا، ایک اہم بات ٹریفک کے قواعد سے متعلق بھی ہے۔ اسلام نے راستہ چلنے کے آداب بتائے، راستے پر گاڑی چل رہی ہو یا پیدل چل رہے ہوں تو ہمیں کیسے چلنا چاہیے، دوسروں کو کیسے موقع فراہم کرنا چاہیے، اسلام نے یہ بھی ساری چیزیں، یہ ساری خوبیاں بتا دی ہیں۔ آئیے مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ آج کل ٹریفک کا بے ہنگم اور بے ترتیبی بہت آ گئی ہے، بالخصوص نوجوان بہت اسپیڈ گاڑی چلاتے ہیں، وہ کسی کا خیال نہیں رکھتے۔ اصل یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دوسرے کا لحاظ رکھنا ایک دینداری کا حصہ ہے۔ اپنی راحت سے زیادہ سامنے والے کی راحت کا، اپنے آرام سے زیادہ سامنے والے کے آرام کا لحاظ و پاس یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ سارے امور ملحوظ رکھ لیے جائیں تو زندگی کا کوئی گوشہ ہو، خواہ وہ کاروبار ہوں، تجارت ہوں، معاملات ہوں، اور پھر سمجھیے کہ ٹریفک کا مسئلہ ہو، سارے مسائل الحمدللہ آسان ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ سنجیدگی ضروری ہے، متانت ضروری ہے، حلم اور بردباری ضروری ہے، اور سمجھیے کہ صبر ضروری ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بڑا بے صبری کا شکار ہے، اس کی اصلاح کی بہرحال کوشش کی جائے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو، میں بارکر سے عزیز بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے آپ کا سوال۔ سلام کہنا جی ضرور۔ پوچھنا یہ ہے، عورتیں اپنے عزیز و قریب کے قبرستان کو جا سکتی ہے اور ان کے قبروں کے قریب بیٹھ سکتی ہے نہیں؟ جی ٹھیک، ہماری شکریہ۔ محترمہ رئیس بہن صاحبہ نے بارکت سے سوال کیا ہے، بڑی خوشی ہے ہم کو ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اور ایک اچھا سوال بھی انہوں نے کیا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح موت کی یاد اور آخرت کی یاد مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، اور زیارت قبور کا مقصد اور مدعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے، تزاہد الدنیا و تذکر الآخرہ،
کہ انسان کے اندر زہد پیدا ہو، دنیا کی آلودگیوں سے وہ بچے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ لیکن خواتین کے لیے زیارت میں اس بات کا لحاظ بہرحال ضروری ہے کہ ایسے وقت میں وہ زیارت کو جائیں جب کہ مرد حضرات وہاں نہ ہو، اور سمجھیے گوشے و پردے کا اہتمام ہو، تو وہاں اگر تنہائی کا موقع ہو تو کچھ دیر وہاں بیٹھنے اور دعائے مغفرت کرنے سے ان کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اجتماع میں اور مردوں کے ساتھ خلا ملا کرتے ہوئے زیارت قبر کا اہتمام مناسب نہیں ہے۔ تنہائی کا موقع ہو یا ایسا وقت ہو کہ جب وہاں مرد حضرات کوئی موجود نہ ہو اور پورا جو ہے لحاظ پاس رکھتے ہوئے آپ اگر زیارت کرتی ہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ جی جی، یہ نکاح کے بارے میں مجھ سے پوچھنا تھا۔ کس سے متعلق؟ یہ جیسے کہ تقدیر کے بارے میں اگر کچھ غلط بول دیے تو اس سے کیا نکاح وہ خراب ہو جاتا ہے، یا اپنے دل میں کچھ غلط خیال آئے بیوی کے بارے میں کہ یہ بیوی اچھی نہیں ملی، اگر یہ مر جاتی تو پیچھا چھوٹ جاتا ہے، یا کسی طریقے سے اس سے پیچھا چھوٹ جائے تو اس سے کیا نکاح پہ فرق پڑتا ہے کیا؟ یہ پوچھنا تھا۔ ٹھیک، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں ڈیری فارم سے بات کر رہا ہوں، راجندر نگر۔ ٹھیک، شکریہ۔ جی مفتی، اس طرح کے تصورات سے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ آپ اگر زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے بیوی اچھی نہیں ملی ہے اور فلاں ہے، اس طرح کا شکوہ و شکایت کا دفتر آپ کھولتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، بیوی بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ جس طرح ہم سے کچھ قصور ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کچھ ہمارے اندر عیوب اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی خرابیوں پر، برائیوں پر نظر کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں تو خود بخود بیوی کی جو خرابیاں ہماری نگاہوں میں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ نہیں آئیں گی، اور ہم نے اپنی خرابیوں سے صرف نظر کر لیا ہے، نظر ڈالنا نہیں چاہتے تو ظاہر ہے بیوی کی بھی اور دوسروں کی خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے بہرحال بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین اسلام نے کی ہے۔ اور فطری بات یہ ہے کہ عورت نام ہے ایسی چیز کا جس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں مرد کے مقابلے میں۔ مرد کو اللہ نے بڑائی دی ہے، قوامیت کا منصب عطا فرمایا ہے، اور یہ جذبہ مرد کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ عورتوں کی جو کمزوریاں ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی خوبیوں سے استفادہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ دیکھو وعاشروہن بالمعروف وإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ بہت ممکن ہے کوئی بات تم کو اپنی بیوی کی ناگوار خاطر ہو رہی ہو، اللہ نے ان کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہے۔ اس آیت پاک کو سامنے رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تمام شوہر اپنی بیویوں سے کبھی ناراض نہیں رہیں گے، بلکہ حسن و سلوک کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنی بیوی کو خراب کہیں، اور یہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ فرمایا، آپ کے لیے مقدر فرمایا، تو کہ اللہ سے بھی آپ سمجھیے اس کے فیصلے پر بھی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس طرح شکوہ و شکایت گویا آپ بیوی سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے آپ کا شکوہ و شکایت ہو رہا ہے، اس کو ضرور ملحوظ رکھیں۔ البتہ واقعی کوئی تکلیف پہنچتی ہو تنہائی میں کبھی محبت سے سمجھائیں اور اللہ سے اس کی عمدہ تربیت کی دعا بھی کریں، اور پھر سب سے پہلے اپنی تربیت کی فکر کریں۔ آئیے ناظرین، اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن کٹ ہو گئی ہے، ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا۔ مفتی صاحب، تقدیر سے متعلق، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر سے متعلق بھی تقدیر ایک نازک موضوع ہے، اس وقت ہمارے ہاں وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کریں، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ تقدیر میں بحث و مباحثے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ بات ایمانیات سے ہے کہ جو کچھ دنیا میں اچھائی یا برائی انسانوں کے ساتھ پیش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ظاہر جو چیز تقدیر میں ہوگی وہی انسانوں کو پہنچے گی، اس پر ایمان تو بہرحال ضروری ہے، لیکن اس کے اندر جو نازک بحثیں ہیں اس میں جانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ صرف اس کو مان لینا، اس پر عمل کر لینا یہ کافی ہے، یہ یقین رکھ لینا کافی ہے۔ ہمارے ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کی پرنانی صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کا نام رحمان بھی تھا۔ ظاہر ہے گوشہ اس وقت رہ گیا تھا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پر اس کی وضاحت کر دی جائے۔ آپ کی پرنانی صاحبہ کا نام رحمان بھی رکھا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ قابل اصلاح ہے۔ رحمان اللہ کی صفت ہے، اس صفت کا بغیر کسی عبدیت کے استعمال درست نہیں ہے۔ جب آپ نام رکھیں گے
लड़का हो तो अब्दुर्रहमान, खातून हो औरत हो तो उसका नाम अमतुर्रहमान आप रख सकते हैं, लेकिन इसके बगैर सिर्फ रहमान नाम रख लिया जाए मुनासिब नहीं है। मुमकिन है उस वक़्त उनको मालूम नहीं था, लेकिन आइंदा हमारे सुनने वाले नाजरीन का फ़र्ज़ है कि जब भी नाम रखें इसका ज़रूर पास व लिहाज रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी 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 ये अनवर साहब बात नजर नहीं आ रही है ये एपिसोड में, नजर आएंगे। कोई सवाल आप? ठीक है, मैं एक सवाल था जी जी कि हमारे दोस्त का रिश्ता लगा है जी कि हम वालदा की खलीली बहन से शादी कर सकते क्या? बल्कि उम्र में छोटे हैं जी जी जो उनके खलील भांजे जो है तो उम्र में बड़े हैं, ठीक है, उनके वालदा जो खलीली बहन जो है उम्र में छोटे हैं लोग, ठीक है, तो ऐसा कर सकते क्या? बोलते तो क्या? ठीक, शुक्रिया आपकी कॉल करने। इस्लाम ने हकीकी बहन से, अल्लाती बहन से, अखियाफ़ी बहन से, रज़ाई बहन से और फिर इन तमाम रिश्तों में जो भांजे भांजियाँ भतीजियाँ होती हैं, खा वो हकीकी भतीजी भांजी हो, अल्लाती भतीजी भांजी हो या एक रज़ाई भतीजी भांजी हो, अखियाफ़ी भांजी भतीजी हो, इन सब से रिश्ते निकाह हराम है। और बाकी दूसरे जितने रिश्ते हैं, फुफीज़ाद बहन, चचाज़ाद बहन, खालाज़ाद और इस तरह जितने भी रिश्ते की बहनें हैं या भांजियां हैं, भतीजियां हैं, उनसे निकाह शरीयत ने जायज़ रखा है। आइए नाजरीन एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मोहिउद्दीन हुसैनी बात कर रहा हूँ नवाब साहब कुंटे से। बताइए सैयद साहब। फर्ज नमाज का हुक्म कुरान में है जी, और सुन्नत का हुक्म हदीस में है, तो ये वाजिब का हुक्म कहाँ है? ठीक है, और कोई सवाल? नहीं बस, ठीक, शुक्रिया आपकी कॉल करने का। इस्लाम के जो अहकामात हैं उसमें फ़राइज़ भी हैं, वाजिबात भी हैं, सुनन भी हैं। बहुत से अहकाम ऐसे हैं जो फ़र्ज़ हैं, कुरान से भी साबित हैं, हदीस पाक से भी साबित हैं। बहुत से ऐसे अहकाम हैं जो वाजिब हैं, कुरान से भी साबित हैं, अहादीस से भी साबित हैं। बहुत से वो काम हैं जो मुस्तहब हैं, इस्तेहबाब के दर्जे के हैं, कुरान से भी उसका सबूत मिलता है, अहादीस पाक से भी। ये दरअसल उन उलमा का काम है जिनकी निगाहें बड़ी, समझिए, कुरान और अहादीस में बड़ी गहरी हैं, वो दक़ीक़ नज़र रखते हैं और बड़ा उलूम मारिफ़ का दरिया उनके सीनों में मौजज़न है। उन लोगों ने सारी बातें तय कर दी हैं कि किस आयत पाक से कौन सा फ़रीज़ा साबित हो रहा है, किस हदीस या किस कुरानी आयत पाक से वाजिब साबित हो रहा है। ज़ाहिर है ये जो वाजिब है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, उसके मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। सुन्नत से बाज़ मरतबा वाजिब भी साबित होता है, बाज़ वक़्त सुन्नत से सुन्नत मुअक्कदा भी साबित होता है, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम साहब। जी जी, इंसानों में कौन सा इंसान बेहतर है? ठीक, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आसिफ नगर जिंदा रंगल से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है उनका? कौन सा इंसान बेहतर है? अच्छा, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अच्छे अखलाक का मालिक है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं एक ऐसे इंसान के बाजू बैठना पसंद करता हूँ जो गो के गुनहगार है लेकिन अच्छे अखलाक का मालिक है, और ऐसे फ़र्द के साथ रहना पसंद नहीं करता जो बावजूद एक इबादत गुजार है लेकिन बद अखलाक है। नाज़रीन मोहतरम, उसमें तौजीह फरमाई गई है कि जो खुश अखलाक इंसान है उसको अपने गुनाहों पर नदामत होती है, और दूसरे वो इंसान जो इबादत गुजार हो, बद अखलाक हो, ज़ाहिर है कि उसको तौफ़ीक़ नहीं मिलती कि वह अपनी ख़राबियों पर नज़र करे और अपने बद अखलाक़ी को बद अखलाक़ी समझे, एतराफ़ उसके अंदर नहीं रहता, इसलिए उन्होंने उसको नापसंद फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को ख़ास तौर पर बयान फरमाया है कि जिनके अखलाक अच्छे हैं वो अच्छे हैं और जिनके अखलाक ख़राब हैं वो अच्छे नहीं हैं। ज़ाहिर है इस्लामी अहकामात और फ़राइज़ की इत्तिबा और पैरवी करते हुए इंसान अगर अच्छे अखलाक का मालिक बन जाए तो वो इंसान बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया है
کہ بہت سے انسان خوش اخلاقی کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کا مقام حاصل کر سکتے ہیں جو رات تمام عبادت کر کے دن تمام روزہ رکھ کے حاصل نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، شکریہ آپ کے کال کرنے کا، آپ کے اس پروگرام میں شامل رہنے کا۔ آج کا یہ دینی پروگرام سوالات و جوابات کا سلسلہ یہیں ختم ہوا۔ میرے ساتھ 4 ٹی وی کی ساری ٹیم، نور ہدایت پروگرام کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی، آپ سے تعلق قائم رہے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ من مكة حبيبي نور سطع